अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़ुबैर आदिल और आईवाइज एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे बात कर रहा हूं और मैं शुक्रिया अदा करता हूं डॉक्टर साहब हमाद साहब का कि जिन्होंने अपनी मसरूफ़ी से टाइम निकाला। साइप्रस के हवाले से कुछ क्वेश्चन आ रहे थे, डॉक्टर साहब से टाइम लिया है और इन क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में आज देने की पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन है जो कि अक्सर स्टूडेंट्स ग्रुप्स में कर रहे हैं और सोशल मीडिया के मुख्तलिफ ग्रुप्स में पेजेस पर ये है कि साइप्रस में जॉब्स नहीं हैं और कुछ स्टूडेंट वहाँ से मैसेज करते हैं कि जी यहाँ ना जॉब मौजूद नहीं है वगैरह वगैरह। डॉक्टर साहब काइंडली इस चीज़ को ज़रा क्लियर कीजिए कि ऐसा है या नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर भाई। देखें, जॉब्स के हवाले से मेरे से ज़ाती तौर पे भी बेतहाशा लोगों ने रब्ता किया। असल में हमारी एक पहले जो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी उसमें हमने ये वर्डिंग बोली थी कि वो तमाम लोग जो साइप्रस में मौजूद हैं और अगर उनको जॉब नहीं मिल रही तो वो हमसे रब्ता करें, हम उनको जॉब लगवा के देते हैं। तो इस बात में हम आज भी कायम हैं, हमें इस बात में कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन दो चीज़ें समझने वाली हैं। देखिए, जब हम एक जर्नल एक बात कर रहे होते हैं तो उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता जो तकरीबन शायद लोगों ने समझ लिया है कि पता नहीं मेरे वहाँ पे अपने रिक्रूटिंग एजेंसीज़ है, मेरे पास जॉब्स बल्क में मौजूद हैं और मैं दे रहा हूँ। कुछ प्री एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो किसी भी मुल्क में आप जाएँ, साइप्रस को छोड़ दें, किसी भी मुल्क में जाएँ तो वो आपने पूरी करनी। साइप्रस में इस वक्त जो अभी लास्ट मतलब सितंबर इनटेक वाले बच्चे जो सितंबर 24 की बात कर रहा हूँ, अक्टूबर 24 की, वो बच्चों के मतलब वीज़ाज़ लंबे हुए, डिले हुए, वो जाके फरवरी में, जनवरी में, दिसंबर में वहाँ पे पहुँचे। साइप्रस सबको मालूम होना चाहिए ये एक टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, या नवंबर भी ना कहें, तकरीबन दिसंबर, जनवरी और फरवरी का मिड या एंड तक तकरीबन ऑफ सीज़न होता है। तो इसलिए ऑब्वियसली वहाँ पे जॉब्स कम होती हैं। सेकेंडली, जो बच्चे जाते हैं, जाते साथ ही बग़ैर किसी उनके पास कोई पिंक स्लिप नहीं है, कोई ऐसा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, बैंक अकाउंट उनका ओपन नहीं है, ये सारे प्रोसेस में टाइम लगता है। नॉर्मली इस प्रोसेस में 2 से 3 महीने लग जाते हैं। तो वो फर्स्ट 2-3 मंथ्स तो बच्चे को थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। और फिर वही बात है, ये सिर्फ साइप्रस में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं। ये तो नहीं कि ऑस्ट्रेलिया जाते साथ ही पहले दिन काम पे लग जाते हैं, यूके जाते हैं पहले दिन तो नहीं काम पे लग जाते, टाइम लगता है। और उसके बाद जब उनके पास डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाते हैं, ख़ास तौर पर जब वो इमिग्रेशन अप्लाई कर देते हैं अपनी, तो तब उनके पास काफ़ी जॉब्स की ऑप्शन बन जाती है। और प्लस वही मैं बात कर रहा हूँ कि अब आगे सीज़न शुरू होने लगा है, फरवरी का एंड है, मार्च का शुरू है, तो अब टूरिस्ट आने लग जाएंगे तो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। सेकंड जो पॉइंट है वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि पहले साइप्रस छोटा सा मुल्क है, इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। अब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बड़ी ह्यूज जो है ना वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है, डिज़ायर है स्टूडेंट्स की कि हम वहाँ पे जाएं। उसकी वजह से आप देख रहे हैं इमिग्रेशन प्रोसेस भी डिले हो रहा है, वीज़ाज़ भी डिले हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। तो ऑब्वियसली एक मुल्क में एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है ना कि इस कैपेसिटी की जॉब्स मौजूद हैं। तो वो जब इंडिया से भी लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान से भी बेतहाशा बच्चे जा रहे हैं, नेपाल, वियतनाम, फ़िलिपीन, तो हम कर रहे हैं, हम इतने बच्चे यहाँ से वियतनाम से, फ़िलिपीन से और नेपाल से भेज रहे हैं। तो ये सारा मतलब ज़ाहिर बात है एक रश की भी कैफियत बनती जा रही। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप अभी मतलब सडनली समझें कि जी बस साइप्रस ख़त्म हो गया। अभी भी कम से कम 2-3 साल इसी रूटीन से ही लोग जाते रहें, फिर भी वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर निकलेंगी। तीसरा जो इसमें एक मैं चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ वो ये है कि साइप्रस नॉर्मली जा कौन से लोग रहे हैं। तो साइप्रस में वो लोग जा रहे हैं जिनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी नहीं है, जिनके पास स्टडी गैप बहुत ज़्यादा है, जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स इतनी अच्छी तरीके से मीट नहीं हो रही, जैसे 43 स्कोर पे फाउंडेशन में जा रहे हैं, 4 बैंड आइल्स पे फाउंडेशन में जा रहे हैं। तो ये लोग जब वहाँ पे जा रहे हैं तो जिनकी तो अच्छी प्रोफाइल्स हैं, तो मैं तो नहीं उनको सजेस्ट कर रहा कि आप साइप्रस जाएं। जिनकी अच्छी प्रोफाइल्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया ट्राई करें। ऑस्ट्रेलिया के अभी दोबारा से वीज़ाज़ ओपन हो रहे हैं, आपको ट्राई करना चाहिए। जो इतना रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा सा जो जिगर गुर्दे वाला तो काम है, लेकिन अगर करते हैं तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करें। यूके में अगर कोई मास्टर्स के बच्चे जा रहे हैं वो अच्छी ऑप्शन है, यूके भी एक बेहतर ऑप्शन है। आयरलैंड के लिए मास्टर्स को ट्राई किया जा सकता है। बैचलर्स के लिए ऑब्वियसली ऑप्शंस कम होती हैं, गैप भी ज़्यादा है, सारी चीज़ें, तो और ऑप्शन है कौन सी। तो जब ऑप्शन ही कोई नहीं है, और पाकिस्तान से तो ऑब्वियसली वो बेहतर ऑप्शन है। और फिर
جو اس میں ایک اور پوائنٹ جو بھی سمجھنا چاہیے بچوں کو کہ جب آپ اسٹوڈنٹ ویزے پہ جا رہے ہوتے ہیں تو آبویسلی آپ کا مین فوکس اسٹڈی ہے, ساتھ آپ نے اپنے خرچے پورے کرنے. تو آپ اگر پاکستانیوں کو کیوں وہاں پہ زیادہ پرابلم ہو رہے ہیں, جاب نہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں پیچھے وعدے کیے ہیں, پتہ نہیں کہ سارا پورا گھر میں نے پالنا ہے. بھائی اسٹوڈنٹ پہ ہو نا آپ, تو کم از کم اپنا خرچہ اور تھوڑا بہت خرچہ اتنا کہ گھر بھیج سکو ابھی انیشیلی جاتے ہوئے. سائپرس کو میرے حساب سے, ویسے تو بڑے عرصے سے سائپرس ہم بھی کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں, رش جو پڑا ہے وہ تقریباً پچھلے 6-8 مہینے سے پڑا. اس سے پہلے تو رش تھا ہی نہیں اتنا, اسٹوڈنٹس بھی اتنے زیادہ نہیں تھے. تو اس لیے یہ تمام وہ بچے جو ابھی چیخیں مار رہے ہیں کہ جاب نہیں ہے, یا اگر آپ جس طرح گروپس میں ذکر کر رہے ہیں تو وہ تو ابھی گئے ہوئے, ان کو کتنے تھے 2 مہینے 3 مہینے ہوئے ہیں. جو کہہ رہے ہیں کہ جی اتنا ٹائم ہو گیا 9 مہینے, وہ پھر ان کا اپنا کوئی فالٹ ہے. مطلب ان کو جاب نہیں مل رہی ابھی تک یا کوئی ایسا پرابلم ہے تو ان کا اپنا فالٹ ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس پنک کارڈ موجود ہو, پنک سلپ موجود ہو اور آپ کو جاب نہ مل رہی ہو, یہ بہت ریئر کیس ہے. ڈاکٹر صاحب اگلی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ اسٹوڈنٹ وہاں جا سکتا ہے, اور چونکہ ہے تو بیسک اس کی انٹری ایز اے اسٹوڈنٹ ہی, تو اس کے ساتھ پارٹ ٹائم ورک کر سکتا ہے. تو مجھے کائنڈلی بتائیے گا کہ وہ ویکلی پارٹ ٹائم کتنا ورک کر سکتا ہے, کتنے آورز ہے, اور اس میں وہ منیمم اور میکسیمم کیا جنریٹ کر سکتا ہے, تاکہ اسٹوڈنٹ کو ابھی کلیئر ہو کہ ہماری منیمم یا میکسیمم وہاں پر یہ انکم ہو سکتی ہے, وہ بڑے خواب لے کرنا چاہیں. دیکھیں سائپرس کے اندر جب آپ انیشیلی جب جاتے ہیں, فرسٹ 6 منتھ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس پنک سلپ نہیں, لیکن 1 سے 1.5 مہینہ لگا کے آپ نے, کیونکہ رش ہے, بینک اکاؤنٹ دیر سے اوپن ہو رہے ہیں, 1.5-2 مہینے لگا کے آپ نے بینک اکاؤنٹ اوپن کرا لیا, اپنی امیگریشن کا پروسیس شروع کر لیا. آپ کو ایک سلپ مل گئی, ایک رسید مل گئی کہ آپ نے پیمنٹ جمع کرا دی, بھی آپ کی پنک سلپ آ جائے گی. اس کے بعد بھی لوگ کام دینا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ فرسٹ 2 منتھس یا فرسٹ 1.5 منتھ 2 منتھس یہ ٹف ہو سکتے ہیں بچے کے لیے. تو وہ ہم پہلے بھی کہتے ہیں کہ اتنا کم از کم اپنا ارینجمنٹ آلریڈی کر کے جانا چاہیے بچوں کو. سیکنڈلی, جب بچہ اس فرسٹ 2-3 منتھس میں بھی اگر کسی کو مناسب جاب مل جائے, ٹھیک جاب مل جائے, تو آپ سمجھ لیں کہ 800 سے لے کر 1200 تو بچے آسانی سے بنا لیتے ہیں, یوروز کی بات کر رہا ہوں. اور لیونگ کاسٹ چونکہ 300 سے 400 ہے تو کچھ نہ کچھ ان کی سیونگ ہو جاتی ہے. مطلب بچے کیش پہ بھی کام کر رہے ہوں نا تو 3 سے 5 یوروز تو ان کو مل ہی رہے ہوتے ہیں پر آر, مطلب اتنے تو وہ بنا ہی رہے ہوتے ہیں. تو اس کے حساب سے اگر آپ کیلکولیشن کریں تو 8 سے 1200 وداؤٹ مطلب پنک سلپ کیش پہ کام کرتے ہوئے بچے بنا لیتے ہیں. ہاں جاب نہیں ملی یا کوئی پرابلم چل رہی ہے وہ ایک علیحدہ بات. جب ان کے پاس پنک سلپ آ جاتی ہے تب منیمم 1200 سے 1500, پھر ڈیلیوریز کے کام میں 2000 2500, بہت آگے چھلانگ نہ مارے تو اب آن این ایوریج 1500 بھی کر لیں. تو اتنا تو آسانی سے بچے کو کمانا چاہیے, اور کماتے ہیں بچے. وہ پھر آپ کی محنت پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنی ایفرٹ کر رہے ہیں, کتنا کام کر رہے ہیں, اپنی اسٹڈی کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں, اور یہ ساری چیزیں کس طریقے سے کر رہے ہیں. وہ بچے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں جا کے کالج, وہ جی بے تحاشا جی کالج جانا ہی نہیں پڑتا, جی ہمارے کالج نے بڑی ریلیکسیشن کی ہوئی, یہ بچے پریشانی کے شکار ہوتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ جب امیگریشن کی طرف سے بھی سختی ہوتی ہے, کالج بھی ہاتھ نہیں پکڑا رہا, اور یہ ساری چیزیں, تو یہ سارا ان کو پتہ لگے گا آفٹر اے ایئر جب انہوں نے ویزا رینیوول کی طرف جانا ہے. تو باقی کم از کم کالج کی ریکوائرمنٹس جو منیمم اٹینڈنس کی ہے اس کو پورا کرنا چاہیے, اور یہ تمام چیزیں, اور ساتھ ساتھ اپنی کمائی کی طرف بھی فوکس کریں. ڈاکٹر صاحب اگلا میرا کوشچن ہے کہ مسوائس کالج کو ہی آپ کیوں پریفر کرتے ہیں, حالانکہ دوسرے بھی تعلیمی ادارے ہیں, یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں سائپرس میں, مختلف سٹیز میں, لیکن آپ کی اکثر پریورٹی ہوتی ہے مسوائس. تو مجھے کائنڈلی بتائیے ایسی کیا خاص وجہ ہے مسوائس کالج میں کہ آپ کی پریفرنس ہوتی ہے؟ ہمارے تقریباً تمام انسٹیٹیوٹ جو پاکستان کے ساتھ سائپرس سے کام کر رہے ہیں سب کے ساتھ ایفیلیشن ہے. مثال کے طور پر مطلب جو بھی آپ نام لے سکتے ہیں, امریکن کالج ہے, کاسا کالج ہے, فلپس یونیورسٹی ہے, یوکلان ہے, سٹی یونٹی کالج ہے, سی ڈی اے ہے, لماسول کالج ہے, سی ٹی ایل یورو کالج ہے, مطلب اس کے علاوہ بے تحاشا لسٹ. تو ہم ساروں کو پروموٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹ ساروں میں پلیس بھی کر رہے ہوتے ہیں. مسوائس کو میں اس لحاظ سے پریفر کرتا ہوں کہ ایک تو جب آپ اسٹڈی کے لیے جا رہے ہیں تو وہ اس نے پڑھانا ہے, تو وہ مطلب ایسا کالج ہے جہاں پہ آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ جی میں پڑھوں ہی نہ اور میں جاؤں ہی نہ, اور جیسے بچوں کی خواہش ہوتی, تو وہاں پہ پڑھائی ہونی ہے.
3 days in a week کلاس ہونی ہے 15 گھنٹے, مطلب ایک دن 6 گھنٹے, دوسرے دن 6 گھنٹے اور تیسرے دن 3 گھنٹے. ٹھیک ہے. لیکن وہ تمام فیسلٹیز جو کوئی اور کالج امیگریشن کے لحاظ سے یا ادر وہ پرووائڈ نہیں کرتا وہ مسوائس کالج. جیسے ابھی آج مثال کے طور پر 22 فروری ہے, تو میرے حساب سے تقریباً کوئی 20 دن 25 دن پہلے سے ہمارے تمام ویزاز جو ہے نا وہ ایشو ہو چکے ہیں, سارے اسٹیکر کے پروسیس میں ہیں. کوئی بھی اور ادر کالج ایسا نہیں ہے جس نے فیبرری انٹیک کے تمام ویزاز ایشو کروا لیے ہوں. تو مسوائس کالج از ون آف دیم جس نے تمام ویزاز اپنے ایشو کروا لیے. امیگریشن پروسیس میں کوئی بھی ہرڈل ہو, کوئی بھی پرابلم ہو, تو یہ لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. پلس اسٹڈی کروانی. ویسے ایک پریسٹیجیس کالج ہے, ان کی ریپوٹیشن کالج پڑھائی کے لحاظ سے بڑی اچھی. تو جب آپ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر تو آپ نے یہ کالج چوز کرنا ہے اور اپنی اس کی تمام فیسلٹیز کو اویل کرنا ہے, جیسا پیڈ انٹرنشپ کی بات ہو یا ڈیول ڈگری کی اسپیسیفکلی کہ آپ 4 سال کی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد 6 months آپ سوئٹزرلینڈ میں لگائیں تو آپ کو ڈیول ڈگری ملتی ہے, اور جو سیکنڈ ڈگری آپ کو ملتی ہے ورلڈ سیکنڈ جو ہے نا اس کی رینکنگ ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ایراسمس پلس موبلٹی جو پروگرام ہے مسوائس کالج کے علاوہ چیلنج کے ساتھ میں کہتا ہوں پورے سائپرس میں کوئی ایسا کالج نہیں ہے جس کی ایراسمس پلس موبلٹی پروگرام میں 100% ویزا ریشو. تو یہ بھی فیسلٹیز ہے. تو ان کے لیے ہے یہ جنہوں نے پڑھنا ہے اور ساتھ اپنے ایکسپینسز اچھے طریقے سے مینیج بھی ہو جاتے ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں. فرسٹ 6 month اوور آل ہی ٹف ہوتے ہیں جب تک آ کے بس پنک سلپ نہیں ہوتی. تو اس کے علاوہ یہ فائدہ مند کالج ہے. یعنی امیگریشن کو بھی پتہ ہے کہ ایک ریپیوٹیبل کالج ہے, اس لیے ان کی ویزا ریشو بھی 100% ہے کہ ویزا آتا ہے, اور باقی بھی ایراسمس کی اسکالرشپ کے لیے بھی کوالیفائی کر جاتا ہے. اور ایز کمپیئر ٹو ادر کالجز جن کا پڑھائی کم ہے اور باقی اسٹوڈنٹ جو ہے ورکنگ کے لیے وہاں جاتے ہیں برائے نام حاضری بس لگوا لیں. ٹھیک ہوگا. بس پاکستانیوں کا اصل میں پرابلم یہ ہے نا کہ اگر کسی دیکھیں میں نے پہلے کھل کے بتایا کہ ہماری ہر کالج کے ساتھ افیلیشن ہے. ہر کالج کا جو آپ سمجھ لیں کہ ہم آفیشیل ریپرزینٹیٹیو لیٹر ہے وہ بھی ہم دے سکتے ہیں. لوگ اب پاکستان میں ایک تو لیگ پولنگ بہت زیادہ ہے اس حوالے سے. اب وہ ایک آدھے کالج کے ساتھ اگر کسی کی افیلیشن ہے تو وہ باقیوں کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے ایسی افواہیں ایسی چیزیں جو ہے نا وہ پھیلاتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. پھر وہی بات ہے کہ انیشیلی آپ کو اگر پڑھائی کے ویزے پہ جا رہے ہیں تو پڑھائی والے معاملات کلیئر کرنے چاہیے, ساتھ ساتھ کمائی بھی ہے. لیکن صرف کمائی پہ زور دیں گے تو 1 سال سے آگے پھر آپ لوگوں کے لیے سروائیول آگے پرابلمس کرنی شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن ہے کہ پنک سلپ اور TRC کیا 2 مختلف چیزیں ہیں یا ایک ہی ہے؟ دیکھیں ٹیمپرری ریزیڈنٹ کارڈ جو ہے نا بنیادی طور پر یورپ میں یوز ہوتا ہے, تو وہ پنک سلپ ایک ہی چیز ہے, یعنی ایک ہی چیز کے یہ 2 مختلف نام ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ یوکلان جو ہے, یوکلان سے آپ کی کیا ڈائریکٹلی ایفیلیشن ہے؟ کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹ یوکلان کے حوالے سے کورسز کا پوچھتے ہیں اور وہاں ایڈمیشن لینے کے خواہش مند ہے کیونکہ UK بیسڈ ہے وہ یونیورسٹی اور ان کا کیمپس ہے سائپرس میں. اس حوالے سے کائنڈ دیکھیں یوکلان یونیورسٹی جو لارناکا میں ہے اس کا کیمپس بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے. مطلب ایک بہت بڑی یونیورسٹی, اچھی یونیورسٹی ہے. اور پاکستان میں میرے حساب سے جو ہر بندہ لگا ہوا ہے کہ جی میں یوکلان کا آفیشیل ریپرزینٹیٹیو ہوں, آفیشیل ریپرزینٹیو, وہ ایسا نہیں ہے. وہ ایک انڈین ایجنٹ ہی ہے. جیسے آئی واز ایجوکیشن ایک پاکستان میں ایجنٹ ہے, اس طرح انڈین میں بھی ایک ایجنٹ ہے. وہ ساری ایفیلیشن ان کے ساتھ ہے. اچھا. اور وہ ان کے آفیشیل ریپرزینٹیٹیو ہیں جیسے کہ آئی واز ایجوکیشن ہے. تو وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی کہیں کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں یوکلان کے ساتھ, جبکہ آفیشیل ای میل ایڈریس بھی وہ وہی یوز کرتے ہیں ساؤتھ ایشیا کا یا asia@yuklan. تو وہ بس ایک سمجھ لیں کہ وہ شکار ہے غلط فہمی کا. ڈائریکٹلی میرے حساب سے 2 3 4 اچھے ایجوکیشنل کنسلٹنٹ ہوں گے جو ڈائریکٹلی یوکلان کو پاکستان میں ڈیل کر رہے ہیں, اینڈ آئی وائز ایجوکیشن از ون آف دیم. اور آئی وائز ایجوکیشن کا اب الحمدللہ آپ کو جیسے معلوم ہے کہ سائپرس میں ہم نے اپنا آفس بھی آپریٹ کرنا شروع کر دیا ہے. اور اب یہ بھی جو ہے نا میرے حساب سے کچھ چند گنا چونا, شاید میرا نہیں خیال کہ ہم نے لاسٹ وزٹ میں سائپرس کے اندر کوئی ایسا پاکستانی ایجنٹ دیکھا جن کا وہاں پہ پراپرلی آفس ہے. اور یہ ہم اس لیے جو ہے وہ کر رہے ہیں تاکہ آنے والے جو ہمارے اسٹوڈنٹس جائیں ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں, ان کی رہائش کے لیے, ان کو جاب پلیسمنٹس کے لیے, اور اسی طرح ان کے جو کام ہے جیسے مثال کے طور پہ بینک اکاؤنٹ اوپننگ ہے یا اس طرح کی چیزیں, اس میں فیسیلیٹیٹ. اب پھر یہی وہی بات ہے کہ اس بات کو لے کے لوگ کیپچر کر کے اور بار بار مجھے
میسج کر رہے ہیں جی جاب نہیں مل رہی, بینک اکاؤنٹ اوپن نہیں ہو رہا, یہ آپ نے خود کرنا ہے. صحیح. ہم صرف ایک مورل سپورٹ کے طور پہ, یا جو بچے غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہیں پہ ٹائم ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں, اس میں ان کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک بندہ فزیکلی وہاں پہ موجود ہو کے گائیڈ کرے اور ایک بندہ پاکستان میں بیٹھ کے گائیڈ کرے, تو کافی زیادہ ڈفرینس. یعنی یہ کہہ لوں کہ یہاں ہمیں پاکستان کی عادت پڑی ہوئی ہے, جبکہ باقی کنٹریز میں ایک پراپر چینل ہے, ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروسیجر ہے اگر آپ نے جاب حاصل کرنی ہے. بالکل آبویس سی بات ہے, یہ کسی بھی ملک میں, پھر وہ میں کہہ رہا ہوں یہ صرف سائپرس کے حوالے سے نہیں ہے, کسی بھی ملک میں جائیں گے تو یہی صورت حال ہے. اور جو پہلی دو میں نے امپورٹنٹ باتیں کی ہیں, ایک تو یہ کہ ہر ملک میں یہ پرابلم آپ کو انیشیلی فیس کرنی پڑتی ہے, اور سیکنڈلی یہ کہ سائپرس میں اپلائی کرنے والوں کی پروفائل بھی تو دیکھیں نا, آپ کے پاس آپشن کیا ہے. وہ بندہ جس کا 10 سال کا گیپ ہے, عمر اس کی 28-30 سال ہو گئی ہوئی ہے, آئلٹس میں اس کا صرف 5 بینڈ ہے یا 4 بینڈ ہے, اس کے پاس دنیا کے کون سے ملک کی, یورپ میں آپشن موجود ہے. تو وہ جب اپلائی کرے گا اور پھر وہ ڈیمانڈ بھی کرے گا اس کو فیسلٹیز آسٹریلیا جیسی ملیں تو ایسا ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. اسٹوڈنٹس اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا آپ کا کوشچن ہو, کوئی کنسلٹنسی, آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.